अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 13। आज इस क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 से आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल्आखिरति हुम यूक़िनून। इस आयत का तर्जमा लफ्ज़ी जो बनता है वो ये है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया तेरी तरफ और जो उतारा गया तुझसे पहले और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ग्रामर और तर्जमे के लिहाज से मैं इसकी तफसील बयान करता हूँ। वाओ हरफ़े आतिफ़ है जिसके माने और के हैं, और इस आयत में उसी तसलसल को जारी रखा गया है जो आयत नंबर 4 में बयान हुआ था, और आयत नंबर 4 से आगाज़ होकर अगली आयात में मुत्तकियों की सिफ़ात बयान की जा रही हैं। जहाँ फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, तो आयत नंबर 4 में उनके मुतल्लिक़ ये फरमाया था कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना स्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और अब इस आयत में फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो, अल्लज़ीना इसम मौसूल है। आज हम अस्माए मौसूला की तफसील आखिर में देखेंगे। इससे पहले ग्रामर की मुख्तसर बातें और मुख्तसर तारुफ़ हम पहली क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम किसी एक हिस्से की तफसील जो है वो इंशाअल्लाह हर क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अस्माए मौसूला पे बहस करेंगे। तो अल्लज़ीना जमा के लिए है, वो जमा, और ये मुज़क्कर का सीगा है, मुअन्नस का सीगा अलग होता है, उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, अमन से हमज़ा मीम नून इसका मादा है, और पिछली आयत में भी हम इसकी तफसील ले चुके हैं। और ये बाब इफ़आल कहलाता है क्योंकि इसमें माजी के पहले सीगे में एक हमज़ा ज़ायद किया गया है। अफ़आलो का वज़न बनता है आ मानो, और उससे अफ़आला का वज़न आ माना, और फिर हमज़ा दूसरा जो है वो अलिफ में तब्दील होकर आ माना फ़ेल माजी बनता है। और युमिनो ये फ़ेल मुज़ारे बनता है, और ये हम इसकी जो पहले तशरीह पढ़ चुके हैं। युमिनूना आ माना माजी है, और इसके माने हैं वो ईमान लाया, और इससे फ़ेल मुज़ारे युमिनो बनता है, और जिसके माने हैं वो ईमान लाता है या ईमान लाएगा। फ़ेल मुज़ारे वाहिद गायब का ये सीगा है, और इससे युमिनूना इस आयत में भी जमा का सीगा आया है, और ये आयत नंबर 4 में भी यही सीगा बयान हुआ था। तो इसके माने हैं वो ईमान लाते हैं, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, और जब इसका फ़ाइल पहले बयान हो गया तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, ये
دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ حرف جار ہے بے، اور اس کے معنی ساتھ کے بھی ہوتے ہیں، ذریعے کے بھی ہوتے ہیں، پر کے معنی ہیں یہاں پر، تو بے کے معنی ہیں پر، اور اس کے ساتھ ما، یہ بھی موصولہ کہلاتا ہے، اور اس کے معنی بھی جو کے ہیں۔ تو جیسے اللہ زینہ کہ اللہ زی واحد کا صیغہ آئے گا، اور وہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے بالعموم بولے جاتے ہیں اللہ زینہ، اور ما بھی وہی معنی دیتا ہے لیکن انسانوں کے لیے بھی اور دیگر تمام اشیاء کے لیے بھی یہ اسم موصول ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں جو۔ انزلہ اتارا گیا، نازلہ کے معنی ہیں وہ اترا، انزلہ فعل ماضی ہے، باب فعال ہے اس کا بھی، تو انزلہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے اتارا۔ یہ فعل معروف ہے، معروف اور مجہول کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ میں مزید تفصیل کر دیتا ہوں۔ انزلہ میں معنی ہیں اس نے اتارا، اس نے اس کا فاعل ہے، اور جب کوئی اس کا ظاہر اسم فاعل بن رہا ہو تو پھر اس نے نہیں کہتے، پھر اللہ نے اتارا، اللہ اگر فاعل ہے تو انزلہ فعل ماضی ہے، اور انزلہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں بلکہ فاعل کی جگہ پہ مفعول آ جاتا ہے، اتارا گیا، تو وہ اتارا گیا، کلام یا قرآن اتارا گیا، جو بھی کتاب اتاری گئی، کلام اتارا گیا، وہ اس کو ہم پھر مفعول نہیں کہتے، فاعل بھی نہیں کہتے، بلکہ مفعول جو فاعل کی قائم مقامی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے فاعل کی جگہ پہ نائب فاعل کا نام اس کو دیتے ہیں، نائب فاعل اس میں آتا ہے۔ وہ چیز اتاری گئی، اتارنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، وہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس وجہ سے اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ تو انزلہ اتارا گیا، وہ اتارا گیا، الیکا تیری طرف، الیکا دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اور ان کو الگ الگ کریں تو الا ایک حرف جار ہے، جیسے بے حرف جار ہے تو الا بھی حرف جار ہے، اور یہ اپنے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں زیر آتی ہے۔ ما بھی یہاں ویسے اگر کوئی ظاہر اسم ہو اس کی جگہ پر ہو تو اس پہ زیر آئے گی، لیکن ما جو ہے یہ اس اعراب کو اس طرح سے قبول نہیں کرتا، مبنی ہے، تو مبنی اسما پر ظاہری اعراب نہیں آتے، تو اس بنا پر وہ ان کی حالت وہی رہتی ہے۔ اور الا جو ہے اس کا بھی یہی عمل ہے، کا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہے، اور اس ضمیر یہ واحد مخاطب کے لیے ضمیر ہے، اور اس کے معنی ہیں تیری طرف، الا کے معنی طرف، کا تیری، تو اس کے معنی یا تجھ سے، یہ مفعول کی جگہ پہ کا استعمال ہوتا ہے، اور فاعل کی جگہ پہ یا مبتدا کی جگہ پہ آئے تو اسی کے متبادل انت آتا ہے۔ تو یہ دو قسم کی ضمیریں ہم نے منفصل اور متصل پڑھی تھیں۔ یہ متصل ضمیر ہے، جڑ کے کسی کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے معنی ہیں یہاں پر تیری طرف، الیکا تیری طرف۔ اگر ہم اسی طرح سے الا کو اور دیگر ضمیروں کے ساتھ جوڑیں تو ان کی شکل یہ بنے گی الیہ، الیہا، ہا جو ہے، ہی جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے، ہا واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر ہے، اور اس کے ساتھ یہی الا جڑا ہوا ہے۔ اور جب واحد متکلم کی ضمیر یا اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ الا کی یا اور وہ یا متکلم دونوں یا ہیں، تو ان کا ادغام ہو جاتا ہے، یعنی ایک کو دوسری میں مدغم اس میں شامل کر کے
ایک یا کی طرح پڑھتے ہیں لیکن دراصل یہ دو یا ہیں، الیہ پڑھتے ہیں، اور جمع متکلم کی ضمیر نا اس کے ساتھ ملائیں تو پھر بنے گا الینا، تو اسی ضمیر کے مطابق ضمیر کا ترجمہ ہوگا، اور الا کے معنی طرف کے ہر جگہ پہ معنی ہوں گے، الیکم تمہاری طرف مخاطب جمع کے لیے ہے، اور الیکما مخاطب تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ بھی ضمیریں ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تیری طرف، اور جو اتارا گیا، یہ وہی ما انزلہ پہلے آیا تھا اور واو کے ذریعے اسی کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اس ما کے بھی اعراب وہی ہوں گے جو پہلے ما کے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنے والی درمیان میں واو ہے، اسے واو عاطفہ کہتے ہیں۔ تو باقی جملہ اسی طرح سے ہے، انزلہ اتارا گیا، من قبل کا، یہ من حرف جار ہے اور یہ قبل کو جر دے رہا ہے، یعنی اس کے آخر میں لام پر زیر دینے والا یہ حرف ہے۔ تو حروف جارہ یہاں ایک ہم نے بے پڑھا، دوسرا الا پڑھا، اور یہ تیسرا اس میں من آ گیا ہے، اور یہ اپنے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، قبل پر جر آئی ہے، تو قبلو ویسے اکیلا استعمال ہو تو قبلو آتا ہے، اور جب یہ بھی قبلو اور بعدو یہ دو الفاظ ہیں، اس اسماء ہیں، یہ ظروف ہیں، اور ان ظروف کی بھی بعض شرائط ہیں۔ یہ قبلو جب اکیلا استعمال ہوتا ہے، اضافت مضاف نہ بنے، تو پھر اس کے آخر میں پیش آتی ہے جو مبنی ہونے کی بنا کی علامت کہلاتی ہے۔ اس صورت میں من جو ہے اس کا کوئی، یا حرف جار کا اس پر کوئی ظاہری عمل نظر نہیں آتا، اور بعدوں کی بھی یہی صورت ہے۔ لیکن جب یہ مضاف بن جائیں، جیسا کہ یہاں ہے، کا مضاف الیہ ضمیر ہے، یہاں پر کا ضمیر مضاف الیہ ہے اور قبل مضاف ہے، تو اس صورت میں اس کے تینوں اعراب آتے ہیں، یعنی نصب فتح کے ساتھ، اور جر زیر کے ساتھ، اور اس پہ رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے۔ تو تینوں اعراب ظاہری صورت میں ظاہری علامات کے ساتھ آتے ہیں جب یہ مضاف ہو۔ جب مضاف نہ ہو تو پھر ہمیشہ اس پہ آخر میں پیش آتی ہے، حرف جار کا ظاہری عمل اس پر کوئی نہیں ہوتا۔ تو من کے معنی سے کے ہیں، قبل کے معنی پہلے کے ہیں، کا تجھ سے پہلے سے، تجھ سے پہلے سے جو اتارا گیا، جو سے مراد کلام یا کتاب یا وحی ہے، تو وما انزل من قبل کا، جو تجھ سے پہلے اتارا گیا۔ اب ظاہری لحاظ سے یہاں کسی کتاب کا یا اتاری جانے والی چیز کا ذکر نہیں، صرف ضمیروں کا بیان ہوا ہے، تو ما انزل الیک سے مراد قرآن مجید ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، کیونکہ کا کی ضمیر آپ کی طرف راجع ہے، اور من قبل کا آپ سے پہلے جو کتب یا جو شریعتیں اتاری گئی ہیں ان پہ ایمان۔ تو ایمانیات کی جب بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہاں پہلی کتب، پہلی شریعتوں کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، اور قرآن مجید جو نئی شریعت نازل ہوئی اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ تو متقی وہ ہیں جو پہلی شریعتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، شرائع پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس نئی شریعت یعنی قرآن مجید کے ذریعے جو شریعت دی گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور صفت یہاں پر بیان کر دی، واو عاطفہ بیان کر کے، اور واو عاطفہ وہی جو واو سے پہلے آئی ہے والذین میں، اور والذین والی واو جو ہے وہ پچھلی آیت کے مضمون پر اس آیت کے مضمون کو عطف کر رہی تھی، یعنی جوڑ رہی تھی، اور یہ واو بھی اسی کے ساتھ ایک اور متقین کی صفت کو جوڑ رہی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ بالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس میں واو اور حرف عاطف، بے حرف جار، آخرہ اسم ہے
جس کو اس بے حرف جار نے جر دی ہے، اس کے آخر میں تا پر کسرہ آئی ہے۔ تو بالآخرت، آخرت پر اور آخرت پر، یہاں بھی وہی جیسے یومنون کے ساتھ بے آیا تھا جس کے معنی پر کے تھے، یہاں بھی با وہی معنی دے رہی ہے، لیکن اس کا تعلق یو کے نون کے ساتھ ہے۔ پہلی با کا تعلق جو تھا اس با کا، وہ تعلق یومنون کے ساتھ تھا، اور یہاں پر بالآخرت یہ نئے جملے میں یو کے نون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے حروف جارہ جو آتے ہیں، یہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے، کسی اور کے ساتھ جڑ کر ان کے معنی بنتے ہیں۔ تو یہاں بالآخرت میں جو بے ہے یہ یو کے نون کے ساتھ جڑ رہی ہے، یعنی اس کا تعلق یو کے نون کے ساتھ ہے۔ ہم ضمیر ہے، اور ضمائر کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ جمع مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے، 14 قسم کی ضمیریں، یعنی اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، جس کے معنی ہیں وہ سب۔ اور یہاں پر اس جملے میں اس کو تاکید کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر نحو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پر ہے، تو ہم مبتدا بن رہا ہے، یو کے نون فعل اور اس کا فاعل، اور بالآخرہ تو جو اس کا متعلق ہے، جار مجرور متعلق یو کے نون ہے۔ تو اس طرح سے یہ اصل جملہ تو بنتا ہے ہم یو کے نون بالآخرت، کیونکہ عام طور پر فعل کے بعد اس کا فاعل اور مفعول یا متعلقات بیان ہوتے ہیں، تو یو کے نون کے بعد بالآخرہ جو اس سے متعلق ہے وہ بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اس کی کسی وجہ سے بعض اوقات مفعول کو یا دیگر متعلقات کو پہلے بھی لے آتے ہیں، اور یہاں اس کو اصل جگہ سے ہٹا کر پہلے بیان کیا گیا ہے، تو اصل یہاں پر یو کے نون فعل ہے۔ تو یہ یو کے نون بالآخرت ہم کی خبر بنتی ہے، یعنی ہم کے بارے میں، مبتدا کے بارے میں، ہم جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یو کے نون بالآخرہ میں خبر دی گئی ہے۔ اور ہم سے مراد ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے، اور وہ متقی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یو کے نون کیا چیز ہے؟ یہ اس کا مادہ یا کاف نون ہے، یکنا یا کنو اس کا یکنن اس کا مادہ بنتا ہے، اور باب افعال میں جب ایک حمزہ زائد کرتے ہیں تو اے کانا اس کا ماضی بنتا ہے، یو کنو اس کا مضارع بنتا ہے، فعل مضارع، اور ای کانن افعالن کا وزن بنتا ہے، اس کی شکل بنتی ہے اس کے مصدر کی۔ ای کان کے معنی ہوتے ہیں یقین رکھنا، اس کا باب افعال ہے، اور اس کے معنی یقین کرنے، یقین رکھنے، اور ایمان کی ہی ایک شکل ہے۔ تو اس لحاظ سے یقین، وہ یقینی بات جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو، تو شک کی ضد ہے۔ اس لحاظ سے ہم اس کے معنوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ یو کے نون جمع کا صیغہ ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، تو وبالآخرۃ ہم یو کے نون کا ترجمہ بنے گا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آیت نمبر 6 میں بھی انہی کے متعلق بیان ہوا۔ اولئک وہ لوگ، ہم نے ایک اس میں اشارہ ذالک پڑھا تھا، آج ہم مزید تفصیل کبھی بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ اسم اشارہ بعید ہے، اور جمع مذکر کے لیے بالعموم استعمال ہوتا ہے۔ وہ سب، علی پر، یہ بھی حرف جار ہے، اور ہدن ہدایت، ہدایت پر، ہدن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ہا دال یا اس کا مادہ ہے، ہدال یہ، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہدا یون اصل میں ہے، فعلن کا وزن، تو اس یا
کو آپ نے دیکھا ہم نہیں پڑھ رہے، دال کے ساتھ نون کو جوڑ دیا ہے، ہدن۔ تو اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ اس میں یا جو ہے اس کے اوپر اصل میں پیش آ رہی ہے، یہاں پر اعلیٰ کی وجہ سے اس پہ زیر آ رہی ہے، تو یہ متحرک ہے، اس پہ زیر یا پیش آنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں یہ حرف علت ہے، اور حروف علت واو ہو یا یا ہو، اگر اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف میں بدل دیتے ہیں، خدان، تنوین آئے گی۔ یہ دال کے ساتھ نون جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تنوین کی نون ہے، وہ عام طور پہ لکھنے میں نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آتی ہے۔ اور جب یہ الف بن گیا تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ الف تو ساکن ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ، جب اس پہ حرکت ہو جائے وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو نون تنوین کی بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے، شاذ صورتوں میں وہ پڑھے جاتے ہیں لیکن بالعموم نہیں پڑھے جاتے۔ تو یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور اس کے کئی حل پھر آگے کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر حل یہ ہے کہ اس الف کو گرا دیا گیا ہے، تو یا جو ہے وہ پہلے الف بنی پھر گر گئی، تو یہاں ہم اس کو نہیں پڑھتے لیکن لکھنے میں نشانی کے طور پہ وہ رہتی ہے۔ ہدن کے معنی ہے ہدایت، علی ہدن، ہدایت پر، یہ لوگ یا وہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ من ربہم، من پھر حرف جار آ گیا، اور من قبل کا وہی تفصیل ہے، من جو ہے وہ حرف جار، رب مضاف ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، اور ہم ضمیر ہے یہ بھی مجرور ہوگی مضاف الیہ بننے کی وجہ سے، رب مضاف، ہم مضاف الیہ۔ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور جب کسی کا ذکر پہلے ہو جائے تو ہم ان کے نہیں کہتے، اپنے رب کہہ دیتے ہیں، تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر وہ لوگ ہیں، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور اولئک، یہی لوگ، یہ لوگ یا وہ سب، ہم وہ، یہ ہم یو کے نون کی طرح ہم یہاں بھی مبتدا ہے، اور اس کو اولئک کا بدل بھی کہا جاتا ہے، تاکید کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں۔ المفلحون، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، یہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ اس کا ماضی بھی افلح، فا لام ہا اس کا مادہ ہے اور حمزہ زائد کر کے ماضی افلح بنایا گیا باب فعل، اور یفلح اس کا فعل مضارع ہے، افلاحن مصدر ہے، افعال کا وزن باب فعل ہے، اور اس سے اسم فاعل یہ بنا ہے۔ اسم فاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے تو فاعل کا وزن ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مزید سے کسی وقت تفصیل سے میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ، کچھ حصہ پہلے بیان ہو بھی چکا ہے۔ یہ فعل مضارع کے صیغے سے بنتا ہے، حرف مضارع ہٹا کر میم لگاتے ہیں اور آخر میں تنوین دے دیتے ہیں، تو بالعموم اسی طرح سے، اور آخری حرف سے پہلے کو زیر دی جاتی ہے۔ تو مفلحون واحد کا صیغہ ہے اسم فاعل، اور تثنیہ کا صیغہ مفلحان، الف نون لگا دیں گے اسی کے ساتھ، اور جمع کا صیغہ مفلحون، واو نون لگائیں گے، اور یہاں پر وہی مفلحون ہے، اور یہ رفع والی حالت ہے کیونکہ خبر بن رہا ہے اور خبر پر رفع آتی ہے۔ مرفوعات ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے، کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، تو اس طرح سے یہ جملہ بنے گا، اور وہ سب یا وہی المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا حصہ گرامر کا لیتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ مادے سے الفاظ بنتے ہیں، کلمات بنتے ہیں، ان کلمات یا الفاظ سے پھر مرکبات بنتے ہیں، جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے تو وہ مرکبات بنتے ہیں، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید یا جملہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک مرکب ناقص، یعنی پورا جملہ نہیں، پورا مفہوم اس کا ادا نہیں ہوتا، اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ اور پھر جملے کی یا مرکب مفید کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کی بھی کچھ تفصیل ہو چکی ہے۔
مرکب ناقص، اس کی مختلف قسمیں ہیں، ایک مرکب توصیفی جس میں ایک صفت اور دوسری موصوف، اور مرکب اضافی جس میں ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، اور مرکب اشاری جس میں ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ، اور ایک مرکب جاری جس میں ایک حرف جار اور دوسرا مجرور ہوتا ہے۔ تو مرکب اشاری کی کچھ تفصیل آج ہم پڑھیں گے۔ مرکب اشاری جو ہے وہ جس کا پہلا اسم اشارہ کہلاتا ہے اور دوسرا اسم مشار الیہ کہلاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ہم نے یہ کتاب کا ترجمہ کیا ہے لیکن اصل ترجمہ جو لفظی بنتا ہے وہ ہے وہ کتاب۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب، تو یہ مرکب اشاری ہے۔ اس کی کچھ ہم مزید تفصیل لیتے ہیں۔ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی اور چیز، ایسی دیکھی جانے والی چیز کی طرف اشارے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور ان اسماء کو اسماء اشارہ یا ایک ہو تو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اس لفظ یا اسم کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مشار الیہ، جیسے ھذا القلم، ھذا اسم اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ ہے۔ مشار الیہ کے اعراب وہی ہوتے ہیں جو اسم اشارہ کے ہوں، تو اعراب کے لحاظ سے یا نکرہ معرفہ ہونے کے لحاظ سے یہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ مشار الیہ بھی معرفہ ہی آتا ہے۔ ھذا قلم اگر کہہ دیں تو پھر یہ مشار الیہ نہیں ہوگا، پھر اس صورت میں ھذا مبتدا ہوگا، قلم اس کی خبر بنے گا۔ لیکن ھذا القلم میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ صورت یہی ہوتی ہے کہ یہ اشارہ اور مشار الیہ بنتے ہیں۔ تو ھذا القلم، یہ قلم، ھذا قریب کا اشارہ ہے، القلم دور کا اشارہ ہے۔ جید، جید کے معنی ہیں اچھا، یہ قلم بہت اچھا ہے۔ تو یہ اسماء اشارہ جو ہیں ان کی کچھ تفصیل ہم لے لیتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح سے واحد، تثنیہ، جمع کے لیے الگ الگ اشارے استعمال ہوتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کے لیے بھی الگ الگ، اور اس طرح سے اس کے 6 صیغے بالعموم بنتے ہیں۔ ھذا میں ذا اصل اشارہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہا لگ کے بھی آتا ہے، ھذا دونوں طرح سے، اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ہا جو ہے یہ قریب کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہا کی بجائے آخر میں ذالک کا لگا دیا جائے تو یہ دور کا اشارہ ہو جاتا ہے، اصل اسم اشارہ ذا کہا جاتا ہے۔ تو اس کی دونوں شکلیں آتی ہیں، ذا اور ھذا۔ پھر اس کی تثنیہ الف نون یا نون اس کے ساتھ لگانے سے ذا نے یا زین دونوں طرح سے یہ تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے، اور ھذا سے تثنیہ کا صیغہ ھذان ھذین، اسی طرح سے الف نون اور یا نون لگا کر تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں یہ دو قریب کے اشارے ہیں۔ اور اولائی، ہم نے اولائکا پڑھا ہے آج کے سبق میں، تو اولائے وہی اولائے ہے، یہ خالی اولائے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہا لگا کے ہا اولائے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہا اگر نہ لگائیں اولائکا آخر میں کا استعمال کر دیں تو یہ دور کا اشارہ بن جاتا ہے۔ یہ مذکر کے صیغے ہیں، اور مؤنث میں تا، ذا کی بجائے تا، یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور مؤنث کے لیے، اور ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے صیغہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے تا نے یہ تثنیہ کا صیغہ مؤنث کے لیے، یہ دو مؤنث، تے نے بھی اسی طرح سے ہے، ہا تا نے بھی وہی معنی دیتا ہے، ہا تے نے بھی وہی معنی دیتا ہے، اور جمع کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے دونوں صیغے آتے ہیں۔ تو یہ قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے یہ 6 اسماء ہیں، اور جب ہم کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں
تو اس میں